Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome, my dear students. I welcome you in this pandemic situation and wish for the best. कि आप लोग ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देते होंगे, अपनी सेहत का भी ख्याल रखते होंगे. इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सिंध यूनिवर्सिटी ने जो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है, तो यकीनन हमारी यूनिवर्सिटी इस हवाले से मुबारक की मुस्तहिक है. इसी के कंटिन्यूशन में आज हमारी जो क्लास आपकी BBA ओल्ड कैंपस जो क्लास हो रही है, उसमें मैं डॉक्टर फरीदा शेख आपको वेलकम भी कह रही हूँ. और हमारा जो पाकिस्तान स्टडीज़ का आपका जो टॉपिक है वो हमारा आज का है कंटेम्प्ररी पाकिस्तान, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इश्यूज़. आज के हमारे पाकिस्तान में जो हमारी इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन से हैं, हमारे इश्यूज़ कौन से हैं, उनका सॉल्यूशन क्या है, इनको कैसे किया जाए. तो उस हवाले से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही है और बेसिकली इकोनॉमी है क्या. तो अगर हम उसको डिफ़ाइन करें कि द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज बाय डिफरेंट एजेंट्स इज़ कॉल्ड इकोनॉमी. कि किसी चीज़ की जब वो पैदावार हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, फिर प्रोडक्शन की अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और फिर उसका कंजम्पशन भी हो रहा है, अगर वो चीज़ें प्रॉपर कंज्यूम हो रही हैं, खर्च हो रही हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये इकोनॉमी है. और इट इज़ इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, कि वो किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है, हम उस तरफ ले जाता है कि कितना हम डेवलप्ड हैं, कितना हम सस्टेन कर सकते हैं. हेल्दी इकोनॉमी हैज़ बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, नो डाउट. कि हमारी हेल्दी इकोनॉमी कैसे सर्वाइव कर सकती है विदाउट बेहतर बनाने के लिए, सस्टेन करने के लिए इकोनॉमी को. एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स ऑफ ए स्टेट वी कैन हेल्प फॉर द स्टेट्स बेटरमेंट. अगर हम बेहतर तौर पर समझ सकते हैं इकोनॉमी को, तो अपने मुल्क की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम फिर बेहतर कोशिशें भी कर सकते हैं और अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में लाकर खड़ा भी कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये तो हो गया इन जनरल के व्हाट इज इकोनॉमी. नाउ वी कम ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. तो बेसिकली अगर हम देखा जाए तो टू सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम रन कर रहे हैं. एक तो है कैपिटलिज्म और दूसरा हमारा है सोशलिज्म. If we are going to define the capitalism, so we can say the resources are privately owned and individuals are motivated to earn profits. Free market capitalization determines a company's success. यानी इसमें अगर हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो इसमें जो सरमायादार निज़ाम हम कहते हैं, तो उसमें लोग जो है वो इंडिविजुअल जो हैं, पीपल्स जो हैं वो ओन करते हैं प्रॉपर्टीज़ को, उनका अपना भी इंटरेस्ट होता है, लिहाजा वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा कोशिशें करते हैं और अपने मुल्क को इस्टेबल करते हैं और उनको डेवलपमेंट और उनको तरक्की की राह पर ले जाते हैं. इसकी मिसाल हमारे पास बड़ी US की इकोनॉमी है कि वहाँ पर जो है वो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो प्राइवेटली ओन होते हैं और स्टेट जो इनको रेगुलेट करती है. अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो वी कैन से द स्टेट रिजर्व्स द कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज, लिमिटेड राइट्स टू प्रॉपर्टी आर अलाउड टू पीपल. सोशल प्रॉफिट इज फोकस ऑफ एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. इसमें ज़्यादातर स्टेट जो है वो ओन कर रही होती है और लोगों को उसमें की कम इन्वॉल्वमेंट होती है. इसकी मिसाल बड़ी चाइना हमारे सामने है कि इवन जो लीज पे प्रॉपर्टी, अगर बंदा कोई इंडिविजुअली कोई परचेज भी कर रहा है तो उसको लीज पे देना, वो बड़े कम अरसे की लीज पर देते हैं, इवन 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए, ताकि स्टेट का उन पे होल्ड रहता है. दीज आर बेसिकली टू मैन इकोनॉमिक सिस्टम. इफ़ यू टॉक अबाउट द पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ अ ब्लेंड ऑफ द टू इकोनॉमिक सिस्टम्स. यानी हम कहते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है. इसमें कैपिटलिज्म भी है, सोशलिज्म भी है. हमारे यहाँ तो लीज पर भी 99 ईयर्स की भी होती है. पब्लिकली भी ओन्ड सिस्टम हमारे पास है, पब्लिक ओन्ड प्रॉपर्टीज़ भी हैं और प्राइवेटली ओन्ड भी हैं और फिर पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप भी है.
تو ہمارا ملک جو ہے وہ مکسڈ اکنامک سسٹم پہ چل رہا ہے. آگے اگر ہم تھوڑا سا اور دیکھیں کہ اکنامک انسٹیٹیوشن آف پاکستان کون کون سے ہمارے پاس ہیں جن پہ ہماری اکانومی ڈپینڈ کر رہی ہے، جن پہ ہماری ڈیولپمنٹ ڈپینڈ کر رہی ہے، جن میں ہم آگے گروتھ کر سکتے ہیں، جن میں ہم آگے ترقی کتنا کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی ہر ملک کے کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ان کے ادارے ہیں، ان کے آرگنائزیشنز ہیں، جن کی وجہ سے ان ممالک کو ترقی پہ رکھ کر اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو اگر ہم پاکستان کے اکنامک انسٹیٹیوشنز کی بات کریں تو پیسٹورلزم جو ہے بیسیکلی اٹس اے فارم آف اینیمل ہسبینڈری. اینیمل ہسبینڈری میں دیکھیں ویٹرنری وغیرہ، تو یہ ہسٹوریکلی تو یہ بائی نومیڈک پیپل جیسے ہم کہتے ہیں خانہ بدوش لوگ وہ موو کرتے تھے ود دیئر ہرٹس، اپنے یہ بھیڑ بکریاں لے کے. The species involved include various herding livestock, including cattle, camels, goats, yaks, llamas, reindeers, horses and sheep. یہ گھوڑے، یہ ہمارے جو ہیں بھیڑیں، بکریاں، اونٹنیاں، ان سے ہمیں کتنا چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، دودھ مل رہا ہے. دودھ کی پھر ہم بائی پروڈکٹس جو ہیں وہ کون کون سی ہیں، ان کی جو کھالیں ہیں ان سے ہمیں یہ لیدر ہو رہا ہے، کیا چیزیں ہمیں مل رہی ہیں ان سے. تو یہ اٹ پلیز ویری وائٹل رول ان پاکستان اکانومی. اور ایون ہم ان چیزوں کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تاکہ ہمیں فارن ایکسچینج بھی آئے. تو ایک یہ بڑا ہمارا سورس ہے. اینڈ ادر ون از ہارٹیکلچر. یہ ہمارا بہت بڑا انسٹیٹیوشنز ہے. Horticulture sector has a prime importance in Pakistan agriculture industry. The horticulture sector is not only producing fruits and vegetables for local consumption, but it also earning a handsome amount of foreign exchange through export of fruits and vegetables products in Pakistan. Like اگر ہم بات کریں کہ we have good quality of apples, ہمارے پاس بڑے اچھے آڑو ہوتے ہیں، ہمارے پاس اورنجز بڑی اچھی ہیں، ہمارے پاس آم، دنیا کا بہترین آم ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں اور بدلے میں ہمارے پاس فارن ایکسچینج آتا ہے. اگر ہم فروٹس کی طرف، اگر ہم ویجیٹیبلس کی طرف آ جائیں تو ہمارے یہاں آلو ہے، ٹماٹر ہے، پیاز ہے، جو بہت اچھی مقدار میں ہمارے پاس ہوتا ہے، جن کو ہم باہر بھیجتے بھی ہیں یا بھیج کر ہم بہت اچھا فارن ایکسچینج بھی لا سکتے ہیں. تو یہ اکنامک کا ایک بڑا اہم ایک انسٹیٹیوشن ہے ہمارے ملک کا. اینڈ دا تھرڈ ون از ایگریکلچر. ایگریکلچر وی کین سے اٹ از این امپورٹنٹ سیکٹر آف پاکستان اکانومی. اینڈ دس سیکٹر ڈائریکٹلی سپورٹس دا کنٹریز پاپولیشن اینڈ اکاؤنٹس فار 26% of GDP, gross domestic product. And the major agricultural crop includes cotton, we have wheat, rice, sugar cane, fruits and vegetables, etc. اس میں like you can say کہ cotton we say it's a cash crop. کہ cotton ہمارا جو ہے نا وہ ہم نقدی کی فصل اسے کہتے ہیں، cash crop کہتے ہیں. کہ اور کس طرح سے ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کی کاٹن ہوتی ہے. ہمارا چاول جو ہے ہمارے ملک میں وہ بہت ہائی کوالٹی کا چاول ہمارے پاس ہوتا ہے. شوگر کین کی بھی بائی پروڈکٹس ہیں. تو ان سے کس طرح سے ہم ان کو بھیج کر اور فارن ایکسچینج لے سکتے ہیں، یا ہمارے اتنا جو تھکلی پاپولیٹڈ کنٹری ہے اس کو کیسے میٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، فیڈ کیسے مل رہی ہے ہمارے لوگوں کو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر سے. اور اگر ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں تو پھر جو ہمارا مینلی ہے وہ ہے انڈسٹریلائزیشن. انڈسٹریلائزیشن کو کہتے ہیں کہ اٹس اے ٹرانسفارمیشن آف ہیومن لیبر ٹو مشینس ان آرڈر ٹو پروڈیوس گڈس اینڈ سروسز. اب چیزیں تو ہمارے پاس ہیں، را مٹیریل ہمارے پاس ہے. اب ان را مٹیریل کو جب ہم کسی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، اس کی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، وہ چیزیں بن کے تیار ہو کے جب آ رہی ہیں تو ہیومن لیبر ٹو مشینز جو اس کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے، اور بدلے میں جو ہمارے پاس چیزیں آ رہی ہیں ان چیزوں کی یہاں ہماری یہ کنزمپشن ہے، ہم باہر جو چیزیں بھیج رہے ہیں. تو اس کے لیے وی کین سے کہ پاکستان انڈسٹریل سیکٹر اکاؤنٹس فار اباؤٹ 64% آف GDP. کاٹن ٹیکسٹائل پروڈکشن،
اپرل مینوفیکچرنگ اور پاکستان لارجسٹ انڈسٹریز. ہمارے ملک کافی سارے وہ شہر ہیں جن میں یہ ہماری انڈسٹریز ہیں, بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی اسمال انڈسٹریز ہیں, بگ اسکیل پر بھی ہیں, جن میں ہم جو ہیں وہ بہت اچھا فارن ایکسچینج کما بھی رہے ہیں. اور یہ کچھ ہمارے پاس یقیناً ہرڈلز بھی ہیں, پرابلمس بھی ہیں, لیکن ان چیزوں سے آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی اکانومی انہی پلرز پر, انہی انسٹیٹیوشنز پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو, کیسے ترقی کر سکتے ہیں, ترقی یافتہ لائن میں کیسے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں. اتنے عرصے سے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں, لیکن یہ راہ کب ختم ہوگی؟ یہ راہ تب ختم ہو کے ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک ہم تب ہوں گے جب ہم سارے مسائل کو, معاملات کو سمجھیں, ان کو اوور کم کریں. کیونکہ ہماری بڑی فرٹائل لینڈ ہے, تو اس کے لیے جو کچھ اس کے انسٹیٹیوشنز کی ہم نے ابھی بات کی, اور ان کو جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ ایشوز جو ہمارے پاس کچھ ہیں, وہ ایشوز کس طرح سے ہیں, کون کون سے وہ ایشوز ہیں, ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے, ایشوز کو ان کو کیسے ہم اوور کم کریں ان چیزوں کو. تو تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایشوز ہمارے پاس وہ ہیں کون کون سے جو جینیون ہیں, جو ریئل ایشوز ہیں. آپ دیکھیں گے پاور کرائسس ہیں یہاں پر, یہ لوڈ شیڈنگ, کچھ نہیں پتا ہوتا بجلی نے کب آنا ہے کب جانا ہے. تو یہ پاور کرائسس کو کیسے اوور کم کریں تاکہ ہمارے بہترین نتائج ہمارے پاس آئیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, بڑی انسرٹنٹی ہوتی ہے. لو ایکسپورٹس اینڈ ہائی امپورٹس ہیں. اگر لو ایکسپورٹ اور ہائی امپورٹ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. ان میں بیلنس ہونا چاہیے کہ چیزیں ہم کتنی باہر سے منگوا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں کتنی چیزیں ہم بھیج رہے ہیں. اگر ہماری ایکسپورٹ زیادہ ہوں گے اور ہمارے امپورٹس کم ہوں گی تو یقیناً ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو اس چیز پر بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم لوکل چیزوں کو خود پسند کریں. ظاہر جو باہر کی چیزیں ہیں وہ برانڈڈ, ان کو تھوڑا سا ان کو یہ کہ ان کو نہ زیادہ موٹیویٹ کریں تو ہم اچھی اپنی ترقی کی راہ پر آ سکتے ہیں. دین لیک آف ٹورزم ہے. یقیناً جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آگے پیچھے ہوگی تو وہاں لیک آف ٹورزم ہوگا. پیس ہوگا تو لوگ بھی آئیں گے. دین اوور پاپولیشن, یہ تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری پاپولیشن کس ریٹ سے بڑھ رہی ہے. آیا ہم وہ معاملات کو میٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر ایک روٹی کو کھانے والے 4 لوگ ہوں گے تو یقیناً وہ اتنا اپنے پیٹ کی بھوک جو ہے وہ بجھا نہیں پائیں گے. تو ہم نے پاپولیشن کو بڑا کنٹرول کرنا ہے اس چیز میں. دین ان ایمپلائمنٹ ہمارے پاس ہے. اب ظاہر اوور پاپولیشن ہے, اتنے ریسورسز نہیں ہیں, اتنے ہمارے پاس لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے وہ نہیں ہے, تو ان ایمپلائمنٹ تو ہوگی. دین انفلیشن آف منی ہے, قدر نہیں ہے چیزوں کی, ویلیو نہیں ہے ان کی. ایکسٹرنل جو لونز ہیں وہ بھی ہمارے اوپر بڑا وہ پریشر ڈیولپ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے پھر ہم اتنا وہ آگے بڑھ نہیں پاتے, اتنا چیزوں کا فائدہ لے نہیں پاتے کہ ان کے لونز کے چکروں میں ہی پھرے رہتے ہیں. اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اگر پولیٹیکل سسٹم ہمارا اسٹیبل ہو جائے تو بھی ہماری چیزیں کافی بہتر ہو جائیں. اگر ایک پولیٹیکل سسٹم آ گیا, ایک گورنمنٹ آ گئی, کچھ چیزیں اسٹارٹ کی, پھر اگر کچھ عرصے بعد دوسری گورنمنٹ آ رہی ہے تو ان چیزوں کو لے کے ساتھ نہیں چل رہی, تو ہمارا اربوں خربوں ملینز اینڈ ملینز کا لاس ہو جائے. کچھ نہیں ہوتا, وہ پولیٹیکل ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اب ان چیزوں کو آدھے میں چھوڑ دیا پھر آگے لے کر گئے. تو اس طرح سے ہمارے کافی پروجیکٹس نا ایسے رہ جاتے ہیں, وہ چیزیں ہماری ہو نہیں پاتی. تو یہ بھی ایک ملک کی اکانومی کو نیچے کرنے میں ان کا رول ہوتا ہے, ان کو آگے بڑھانے میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا. دین امپراپر ٹیکس کلیکشن ہے کہ ہم اتنے پتہ نہیں کیوں ذمہ دار نہیں ہیں کہ اپنا ٹیکس جو ہے وہ پے کریں. ہم اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کیسے چھپائیں, کیسے ٹیکس نہ پے کریں. اب یقیناً سارا ملک جو ہے وہ ٹیکس پہ چلتا ہے. اگر اب وہ پراپر ہمارا ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کر پائے گا. لیس امپلیمنٹیشن آف فارن ایڈ ہے, ان کا بھی پراپر امپلیمنٹ نہیں ہوتے, ادھر ادھر ہو جاتی ہیں چیزیں.
اور یقیناً جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو پاورٹی وہاں ہوتی ہے. جہاں اوور پاپولیشن ہو، جہاں ان امپلائمنٹ ہو، جہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن صحیح نہ ہو، تو وہاں کیا ہوگا؟ یقیناً پاورٹی ہوگی. اور پاورٹی لیول سے جو لائن ہے اس کے نیچے بہت سارے لوگ رہ رہے ہیں کہ ہم یعنی اس میں ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان ایشوز کو اوور کم کیا جائے. اگر اس چیز پہ اگر میں بات کروں کہ ہاؤ کین یو اوور کم دا اکنامک پرابلمس، تو سب سے پہلے ہم نے بیٹا کیا دیکھنا ہے کہ بلڈنگ اپ ہیومن کیپیٹل. ہیومنس ہمارے پاس ہیں، ان کو آپ بلڈ کریں، ان میں اب وہ اسکلز پیدا کریں کہ اسکلفل ہونا چاہیے. میں یہ کہتی ہوں اگر انجینئر ہو پرٹیکولر فیلڈ میں، اس کو ہی اور شی ہے مسٹ ہیو ماسٹری اینڈ کمانڈ آن دیئر پرٹیکولر فیلڈ. اچھا بے شک کوئی ہمارا میں کہتی ہوں پلمبر ہو، میکینک ہو، الیکٹریشین ہو، ہمارا یہ بلیک اسمتھ ہو، ہمارا کارپینٹر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کو اپنی چیز پہ اپنے کام پہ کمانڈ ہونی چاہیے. تو ہمارا جو ہیومن کیپیٹل ہے اس کو اسکلفل بنانا ہے، اس پہ ہم نے بہت زیادہ زور دینا ہے اس چیز پہ. دین امپروو دا یوز آف ٹیکنالوجی. ہم ٹیکنالوجیکل ایرا میں اس ایج میں رہ رہے ہیں جس میں ٹیکنالوجی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں آج آپ کی جو آن لائن کلاس ہو رہی ہے، جو ہماری زوم پہ ہو رہی ہیں، جو ہمارے یوٹیوب پہ لیکچرز آ رہے ہیں، جو ہمارے واٹس ایپ پہ ہو رہی ہے، یقیناً اٹس اے یوز آف پراپر یوز آف ٹیکنالوجی. تو اگر ہم اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ٹیکنالوجی کا یوز چاہے وہ ایگریکلچر فارم میں ہو، چاہے وہ انڈسٹریز میں ہو، جہاں سے اگر ہمیں 5 من اگر گندم مل رہی ہے بائی دا یوز آف ٹیکنالوجی، وہ وی کین انکریز دا ویٹ پروڈکشن. جو یہ لیٹسٹ جو نیو جو ٹیکنالوجیز کے یوز سے ہم کافی ساری چیزیں بہتر بنا سکتے ہیں. دین ڈیولپ مور کوالیفائڈ ینگ لیبر فورس. اچھا ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم لوگوں میں وہ میٹ نہیں کر پا رہے جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں. ہمارے مائنڈ سیٹ ہیں کہ ہم نے وہ اسی پرانے چیزوں سے، پرانے سسٹم سے چلنا ہے، ہم نے نئی چیز کو نہیں لانا. دنیا اتنی ایڈوانس جا رہی ہے تو ہر کسی کو اتنا فاسٹ چلنا چاہیے کہ ان چیزوں کو پکڑ کے وقت کے ساتھ ساتھ چلے.